अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद सोशल मीडिया पे आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। मैं अपना डिजिटल मीडिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के सबसे अमीर और रईस वज़ीर आज़म नाअहल हो गए। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में अपनी नौइयत का एक ऐसा फ़ैसला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। नाअहली की वजह, उन्होंने जजेस के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल किया, जिस पर तौहीन अदालत केस में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल कर दिया। सरदार तनवीर इलियास जो है वो इसी केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद वो डी सीट हो गए, पार्टी की सदारत भी गई और वजारत उज़्मा से भी हाथ बैठे। सोशल मीडिया पर साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब का एक क्लिप वायरल है, जिसमें उनसे रातों रात जब वज़ारत उज़्मा छीनी गई थी, तो तब वो एक बदवा सी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा अल्लाह जो है मेरा पूछेगा और ये इंसाफ जो है वो मेरा खुदा करेगा। याद रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब को कोई वजह भी नहीं बताई गई थी कि आपसे वज़ारत उज़्मा क्यों ली जा रही है, और सिर्फ इतना कहा गया था कि ये चेयरमैन इमरान खान का फैसला है। कहीं सरदार तनवीर इलियास को सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी की बदवा तो नहीं ले डूबी। सरदार तनवीर इलियास साहब ने जब वज़ारत उज़्मा जब वज़ारत उज़्मा ली थी, तब से वो ना जाने उनको इक़्तिदार का घमंड या इक़्तिदार का गुरूर था, तब से वो अपनी निजी महफ़िलों में गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे। ब्यूरोक्रेट्स को फ़ोन करके गालियाँ तक देते, यहाँ तक कि एक सहाफ़ी शराज़ी जो है वो इस्लामाबाद में जब उनसे सवाल करने लगे, तो उसके सवाल का जवाब देने के बजाय चले गए, और खाली चले नहीं गए बल्कि फ़ोन करके शराज़ी की माँ बहन की बहुत ज़्यादा नंगियाँ गालियाँ दी, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको स्टोरी बनाए रखा, और बहुत ज़्यादा उस पे तनकीद का सामना सरदार तनवीर इलियास साहब को हुआ। यहाँ तक कि सरदार तनवीर इलियास साहब को गैर पार्लिमानी ज़बान के इस्तेमाल पे कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं हुई, बल्कि उसमें इज़ाफ़ा ही होता गया। इत्तलात ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास आखिर इतना पैसा होने के बावजूद, इतना सरमाया होने के बावजूद वो क्यों वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे? क्या उनको कोई अपने साथ चलने वाले मशीर, कोई मशावरत करने वाले, कोई वज़ीर को वो ये समझा नहीं सकते थे कि भई आप ऐसा ना करें, यहाँ आप जो है वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं फिर सरदार तनवीर इलियास किसी की मशावरत या किसी की राय को भी सुनते थे या नहीं, या फिर उनको अपनी जो है वो ज़बान दराज़ी पे, बदकलामी पे और गैर पार्लिमानी इस बात पे वो उनको ले डूबी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत, हुकूमत भी क्या अजीब खेल है कि जब चाहो जिसको वज़ीर बना दो, जब चाहो किसी को वज़ीर आज़म बना दो, और जब चाहो उसके वज़ारत से हटा दो। अजीब बात है। और जब चाहे पाकिस्तान में इस्लामाबाद से किसी भी जमात का सरबराह, चेयरमैन अपने जमात के आज़ाद कश्मीर में, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वज़ीर हो, उसको एक हुक्म जब जारी करे, चाहे रात हो, दिन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और फिर वो वज़ीर आज़म अपनी पूरी हुकूमती फ़ौज को लेके चेयरमैन के पास जी हुजूरी करने के लिए, चाहे वो ज़मान पार्क की बात हो, चाहे वो लाड़काना की बात हो, चाहे वो शरीफ ख़ानदान के महल की बात हो, जी हुजूरी में हाज़िरी के लिए जो है वो सर-ए-ख़म हमारी पूरी हुकूमत और ये हुकूमती नुमाइंदगान, मेंबरान, जिनको अवाम इसलिए भेजती है कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं, लेजिस्लेशन क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, लेकिन वो वहाँ पे जी हुजूरी के लिए पहुँच जाते हैं कि हुजूर क्या हुक्म है। आखिर वो कौन सी गलतियां थी जो सरदार तनवीर इलियास को लेके डूबी? सरदार तनवीर इलियास पर इल्जाम है कि उन्होंने भारी रकम देकर वजारत उज़्मा खरीदी थी, जिसके बाद उनके खासुल खास दोस्त अमीन अली गंडापुर जो है वो उनकी एक कंपनी है जो आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करना चाहती थी, वो वहां पे आई, कोई 6-7 माह हो गए जिसपे
عدالتی سٹے جاری ہے، اس پہ امین علی گنڈاپور بہت غصے میں تھے اور کہ آپ وزیر اعظم ہو کے تو آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکے، جس پہ انہوں نے ایک نجی محفل میں امین علی گنڈاپور نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو شدید گالیاں دی اور بہت زیادہ غصہ دیا، اور جس پہ سردار تنویر الیاس وہ محفل چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اطلاع کے مطابق اسی غصے کو لے کے سردار تنویر الیاس برداشت نہیں کر سکے اور وہ ججز کے خلاف ہو گئے اور پھر ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے اور کہنا شروع ہو گئے جی کہ میں ان کے دھوئیں ایسے نکلیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ دھوئیں کہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب کو اسی غیر پارلیمانی گفتگو پہ آخر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے جب طلب کیا اور پھر ان سے پوچھا، ان کی ویڈیوز چلائی گئی وہاں پہ سکرین پہ کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے، سردار تنویر الیاس صاحب نے وہ ویڈیوز کی تصدیق کی، ان سے تحریری طور پہ لکھ کے اس کی تصدیق کے لیے ثبوت کے لیے عدالت نے ان سے یہ اقرار جرم سردار تنویر الیاس صاحب نے کیا، اور آخر 1 بجے جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ سردار تنویر الیاس بطور وزیر اعظم نااہل ہو گئے ہیں اور وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ صدارت بھی گئی، وزارت عظمیٰ بھی گئی، ڈی سیٹ بھی ہو گئے اور اب ان کی اس سیٹ پہ نئے الیکشن ہوں گے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کا اور پھر سپریم کورٹ کا، یہ آئین اور قانون کے تحت یہ ٹھیک تھا؟ کہ قانون کے مطابق یہ فیصلہ درست ہوا؟ اگر ٹی وی شوز پہ اگر بات کریں کچھ قانونی ماہرین کے مطابق اس پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ درست ہے یا نہیں الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم ہائی کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ سردار تنویر الیاس کو سنتے، ٹائم دیتے، وقت دیتے، تحقیق ہوتی، انہیں موقع اور مہلت دی جاتی، اور اس کے بعد جب انہوں نے معافی مانگ لی تھی تو ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف اتنے جلدی جو فیصلہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی ہے کہ چونکہ اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو ظاہر آزاد کشمیر میں یہ بھی جو پی ڈی ایم کی طرف سے یہ چبھتی بات تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی اگر بات کریں تو یہ جو ہے وہ اب تھا کہ عمران خان کی جو حکومت چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہے چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، اس کو کیسے قصہ پارینہ بنایا جائے۔ تو سردار تنویر الیاس کو یہ بھی ایک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کھیل کھیلا گیا، ایک منظم ایک پلاننگ کے تحت یہ کیا گیا، جو کہ ان سے وزارت عظمیٰ لی گئی۔ ہاں، وزارت عظمیٰ لینے کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب نے میڈیا ایک ٹاک کی جہاں پہ میں نے پہلی بار سردار تنویر الیاس صاحب کو غصے میں دیکھا، اتنا جلال میں دیکھا کہ وہ دل کی باتیں کر رہے تھے، وہ اندر کی باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک آزادی کشمیر کا کیا ہوگا، ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ان وادی کے لوگوں کو، ویلی کے لوگوں کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو۔ ہم وہاں پہ خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے اور یہاں پہ جناب آپ سٹنگ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، اور ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی کہ لوگ جو ہے وہ آپ جو ہے آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہیں اور آج آٹے کے لیے بھیک مانگ رہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ کسی نوجوان نے لکھا۔ تو خیر ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب اقتدار جانے کو ہوتا ہے یا اقتدار جب چھن جاتا ہے یا پھر آپ سے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ کو تحریک آزادی کشمیر یاد آتا ہے، پھر آپ کو نیشنلزم یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کو قومی وحدت یاد آ جاتی ہے، پھر آپ کو سیاسی استحکام نظر آتا ہے، پھر آپ کو اپنی وقت پتہ چلتی ہے کہ ہماری ایک رائے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں اس میں بھی ہماری رائے کا کس قدر احترام ہے۔ یہ بات تو بہت دور کی بات ہے رے بھائی کہ 100 سال آپ کو مزید چاہیے کہ آزاد تحریک آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے وہ اس کی سیاست کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کو انٹرنیشنلائز کیسے کرنا ہے، اس کو عالمی دنیا تک پہنچانا کیسے ہے، اس بیانیے کو آپ نے بیان کیسے کرنا ہے۔ بھائی یہ بہت دور کی باتیں ہیں، آپ اپنے سیلف ڈٹرمنیشنز کی بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے رائٹس کی بات نہیں کر سکتے۔ ماضی گواہ ہے کہ جب کسی نے ڈیم کی بات کی تو صبح وہ وزیر اعظم نہیں تھا۔ ماضی گواہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بطور کشمیری ہم اپنی بات کو ریپریزنٹ کریں، فاروق حیدر صاحب پیٹتے رہے، لیکن کیا نتیجہ ملا؟ وزارت عظمیٰ تو ان کی سیاسی بصیرت تھی، 5 سال پورے کیے، لیکن ان کو کیا مسائل جھیلنا پڑے، قصہ پارینہ وہ بھی بن گئے۔ ایسا عجیب کھلواڑ ہے اس قوم کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ مظفر آباد بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا۔ ارے بھائی
آپ بجٹ کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کر لینا، تھوڑی سی کوشش کریں، تو بیوروکریٹ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلوا دیتے ہیں، اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری وقت اور ہماری طاقت یا ہماری برابری کیا ہے۔ باقی تو خیر یہ بہت دور کی باتیں، تحریک آزادی کشمیر کیا ہے، یہ 100 سال بعد بھی کی شاید باتیں ہوں، کوئی عوامی حکمران یا طاقت سامنے آئے، وہ قومی آزادی یا ریاستی آزادی یا پھر وہ برابری کی بنیاد پر باتیں کرے جو قابل قبول ہوں، تو شاید کوئی عوامی حکمران آئے۔ ناظرین، آزاد کشمیر ہو یا پاکستان، کرپٹ ججوں، کرپٹ جرنیلوں کے خلاف بولنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ورنہ آزاد کشمیر میں ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو کہ کئی سالوں تک التوا کا شکار ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور آپ عدالتوں کے باہر، کچہریوں کے باہر ان 70-80 سالہ، 60 سالہ، 50 سالہ بزرگوں کو دیکھیں جو 20-20 سال، 30-30 سال، یہاں تک 40-40 تک انصاف کے مقدس جنہیں ادارے اور عدالتیں سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا، لیکن سوائے تاریخ 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 کے علاوہ انہیں 20 سالوں کے بعد بھی تاریخ ہی ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ جو کیسز جتنے بھی ہیں، تو کوئی ایسا کیس نہیں ہوتا کہ ایٹم کا فارمولہ انہوں نے بنانا ہے، یا انہوں نے جا کے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ، ایسا فارمولہ بنانا ہے جو کہ امریکہ کو دینا ہے، تو لہٰذا ان کو 20-20 30-30 سال لگ رہے ہیں، بلکہ وہ اکثر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنوں میں حل ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ججز اور لیکن چونکہ انصاف کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ان ججوں اور ان کے خلاف یا ان پہ سوال اگر اٹھائیں گے تو توہین عدالت ہوگا، آپ کو قید کی سزا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک مضبوط وزیر اعظم کو جب یہ بات کرنے پہ اس کی وزارت عظمیٰ چھین لی گئی، تو وہاں پہ عام شہری بہت بے بس ہے، وہ سوال نہیں پوچھ سکتا، وہ یہ سزائیں نہیں کاٹ سکتا۔ اس خوف اور اس غلامی سے تبھی چھٹکارا حاصل ہے جب قوم کے اندر ووٹ کی اہمیت اور اہلیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ووٹ کی طاقت کیا ہے، آزاد قومیں کیا ہیں، آزاد فیصلے کیا ہیں، تعمیر و ترقی کیا ہے، یورپ کی ترقی کیا ہے، امریکہ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، دور جدید میں لوگوں کے مسائل کیا ہے۔ یہ بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تک کہ آزاد کشمیر، یہاں تک کہ پاکستان کی بھی بات کریں، میرے لوگ جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، ہیلتھ سے محروم ہیں، علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، عدالتوں میں انصاف کا قتل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آزادی کی بات کرے، کوئی تحریک کی بات کرے، کوئی سیاسی استحکام کی بات کرے، کوئی قومی وقار کی بات کرے، کوئی رائٹس کی بات کرے، کوئی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرے، تو پھر اسے جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف چوز نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی قصوروار ہماری قوم ہے۔ اس وجہ سے کہ میں نے بحیثیت صحافی اپنی فیلڈ میں الیکشن کے دوران ووٹ دینے کی اہلیت، ووٹ دینے کی اہمیت اپنے پڑھے لکھے معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا، سیاسی ورکرز کو بھی دیکھا، ہمارے قائدین کو بھی دیکھا کہ وہ ان کے ووٹ دینے کی اہلیت یا اہمیت یا ان کا معیار کیا ہے کہ چند ٹکوں، سکیموں اور وظیفوں پہ وہ اس قوم کا سودا کرتے ہیں۔ تبھی یہ بھوک، یہ افلاس، یہ غلامی، یہ سیاسی بحران، یہ معاشی بحران، یہ مسائل ہمارے سروں سے نہیں اتر رہے، ان کا غلبہ ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا چھٹکارا صرف یہ ہے جب قوم ایجوکیٹ ہو جائے گی، جب قوم میں شعور آ جائے گا، جب قوم میں ڈیولپمنٹ اس حد تک آ جائے گی کہ پھر میرٹ پہ ووٹ دیا جائے گا، تو پھر آپ کو کوئی الیکشن لڑنے والا نہیں ملے گا۔ یہ یاد رکھیے، جب پھر آپ کو کوئی الیکشن لڑنے والا نہیں ملے گا، پھر چونکہ ہمارے ہاں یہ سیاسی جو حکمران ہیں کیوں باغے باغے ٹکٹس کے لیے کروڑوں روپے دیتے ہیں، کیوں باغے باغے اس اقتدار کے لیے دن رات لگاتے ہیں، کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو کروڑوں روپے کی ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو گھر ملتے ہیں، ان کو اقتدار ملتا ہے، ان کی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے بیرون کے آنیاں جانیاں سفر شروع ہونا جاتے ہیں، لیکن وہی قوم جو ان کو ووٹ دے کے بیچتی ہے، لوگ
بھوکے مرتے ہیں۔ اور صرف اس ایک منسٹر اور ایک وزیر اور ایک ایم ایل اے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، یہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ اس اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب سینے چوڑے کر کے چلتے ہیں کہ ہم منسٹر ہیں، ہم وزیر۔ وہ ڈی سی کو نہیں پوچھتے، پھر وہ تحصیلدار کو نہیں پوچھتے، پھر وہ حکم جاری کرتے ہیں۔ میں نے بطور صحافی فیلڈ میں دیکھا ہے، فیس کیا ہے اس بات کو کہ ہمارے ان حکمرانوں کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر آزاد کشمیر آزاد کشمیر والوں کو حکمران جماعت کا نیا وزیر اعظم میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ انقلاب کا انتظار کیجئے، اور وہ انقلاب یہ ہوگا، نئے عہدے تقسیم ہوں گے، نئے مشیر بنیں گے، نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی، اور اگلے 3 سال کا یہ انقلاب آپ پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ انقلاب کا ایک نیا دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔